आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं बात करूंगी वजाहत साहब से इस मौजू पर कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आमरीत है। पहली सिचुएशन तो ये बनती है कि अगर हम पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पर यहाँ पर आमरीत लागू कर दें, जिस तरह दूसरी स्टेट्स हैं, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है, वहां पर आमरीत है लेकिन सियासी इस्तेहकाम भी है। सवाल का आधा जवाब तो आपने पारोश शुक्रिया खुद ही दे दिया जब आपने कहा कि इस्तेहकाम के लिए ठीक है, काहे का इस्तेहकाम? रियासत का। ठीक है, रियासत का इस्तेहकाम क्यों चाहिए? ताकि अवाम तरक्की कर सकें। तो बुनियादी फिर क्वेश्चन क्या आया है? अवाम की भलाई आया ना। आमरीत जो है वो फैसला करने का अख्तियार फर्द वाहिद या उसके 2-3 हवारियों के हाथ में देने का नाम है जी। और हजारों बरस की तारीख में इंसानों ने जो सबक सीखा है वो ये है कि जब अख्तियार चंद हाथों में या फर्द वाहिद के पास हो और उसकी जवाबदेही मुमकिन ना हो तो उसके नतीजे में इस्तेहसाल पैदा होता है। उसके नतीजे में वो अपने हवारियों को और अपनी ज़ात को जो है वो तरजीह देता है और जो फैसले होते हैं वो अवाम के हक में नहीं होते। एक दूसरी बात ये कि ये तो मैं आपकी चूँकि आपका एहतराम करता हूँ तो उन पाकिस्तान के उन लोग जिनको मैं सही नहीं समझता है कम अज़ कम उनकी तरह उनके साथ मिलाना नहीं चाहता। ये आर्जी का लफ्ज़ वही बोला करते हैं। आमरीत अपने खमीर में लामुतनाही होती है। ये आर्जी वार्जी कोई चीज़ नहीं होती। ना कोई 90 दिन होते हैं, ना कोई सीधा साधा सिपाही होता है जो इंतखाब करा के वापस चला जाएगा। हाँ। ना ये कि हालात ऐसे हो गए थे, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, आमरीत में इंतकाल इक्तदार का कोई तरीका तय नहीं होता। नतीजा उसका यह है कि आमरीत मजीद अदम इस्तेहकाम को जन्म देती है। हमारा मुल्क 13 साल आमरीत के इख्तिताम पे टूटा था और उससे पहले भी जो 8 साल गुजरे थे 51 से 58 तक के, वो आमरीत ही थी। 2 लोगों की, उसमें सिकंदर मिर्जा थे और अयूब खान थे। तो आमरीत जो है उसमें किसी कौम की भलाई नहीं होती, भलाई का तासुर पैदा किया जाता है। और वो जो बुनियादी असूल है वो ये है कि इंसानों की इज्तिमाई फरासत फर्द वाहिद की जहानत से हमेशा ज्यादा है। ओके। कलेक्टिव विजडम, कंसल्टेटिव प्रोसेस, मशावरत, उसके नतीजे में जो हल बरामद होता है वो हमेशा फर्द वाहिद, एक शख्स के या छोटे से गिरोह की जहानत, फरासत और फैसला साजी की सलाहियत से बेहतर फैसला जानता है। हमने अपने मुल्क में ये अजाब जो है ये बहुत दफे देख रखा है और चूँकि हमारा मुल्क जो है वो एक पोलराइज मुल्क है, एक पसमानदा मुआशरा है। भाई मैं ये सोच के कह रहा हूँ, हमारा ज़हनी शऊर जो है वो बहुत पसमानदा है। एक रॉ बहुत अच्छे, एक धारा बहुत अच्छे इंसानों का इस मुल्क में मौजूद रहा है जो मुसलसल जमहूरियत के लिए लड़ता रहा है, कुर्बानियाँ देता रहा है। लेकिन हमें ये हकीकत माननी चाहिए कि मजमूई तौर पे हमारे मुल्क के लोगों का सियासी शऊर कमज़ोर है और वो जो है वो उन्होंने अभी तक यही नहीं समझे कि हमने जो आज़ादी हासिल की है इसका मतलब क्या है।
یہی نہیں سمجھے کہ ہم جو اگر جس ریاست میں رہتے ہیں وہ اگر نیشن اسٹیٹ ہے تو نیشن اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, ایٹ رینڈم 10 بچے اٹھا لیں اور ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ پاکستان وفاق ہے, اور اگر یہ وفاق ہے تو وفاق ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کو جواب دے دیں تو I will be very astonished. ان کے استادوں سے بھی پوچھ لیجیے گا. ویسے اس ملک میں ایک صاحب ہیں رضا ربانی صاحب, انہوں نے فیڈرلزم پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے جو میری رائے میں بہت اچھی کتاب ہے. ذرا دیکھ لیجیے گا پنجاب یونیورسٹی میں جا کے یا کسی دوسری یونیورسٹی میں کہ وہ کتاب کتنی دفعہ ایشو ہوئی ہے, کتنی دفعہ کسی نے یہ کسی طالب علم نے یا استاد نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وفاق کہتے کسے. باقی جن ممالک کا آپ نام لے رہی تھی ذرا لیجیے نام ایک ایک کر کے میں ذرا بتاؤں. چائنا جو ہے جب اقتصادی اور سیاسی طور پہ آمریت تھا انڈر ماؤ تو وہ غربت میں تھا, کوئی ترقی نہیں کر سکا. وہاں جو ہے وہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ حکومت کی غلط اور ومزیکل سمجھتے ہیں نا, بیٹھے بیٹھے برین ویو آ جانا اور اس پہ چل پڑنا. جی 58 کی گریٹ لیپ, لوہا بنانا اور گندم نہیں اگانا, اور کلچرل ریولوشن. تو جب تک تو وہ اس پہ رہے تو آپ ان کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں چین کے. جب انہوں نے اس کو چھوڑا اور معیشت کے اصولوں کو تسلیم کرنا شروع کیا تب سے ان کی ترقی شروع ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں بالکل اس عمل میں واضح ہوں کہ 50 یا 60 برس 70 لگا لیجیے ڈاؤن دا لین اب سے آگے اگر یہ صورتحال قائم رہتی ہے, مجھے شک ہے, بیکاز آئی بلیو کہ کوئی ایسا ملک جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتا جس میں معیشت اور راستے پہ چل رہی ہو اور جو سیاسی اقتدار ہے وہ اور راستے پہ ہو. اس میں ٹکراؤ لازم ہے. لیکن اگر اسیوم کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صورتحال رہتی ہے, تو انڈیا آج بھی اور انڈیا 75 برس بعد بھی چین سے بہت زیادہ مستحکم ہوگا, کیونکہ وہاں کی معیشت میں اور سیاسی بندوبست میں, پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں تضاد نہیں ہے, چائنا میں ہے. جی ٹھیک ہے. چین کی جو معاشی ترقی ہے اس میں اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ جائیے ذرا دیکھیے انوویٹو انڈیکس پہ چین کا نمبر کتنا ہے. 40واں نمبر ہے. یہ ریپلیکیٹ کر لینا جو ہے نا, بیکاز یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف پاپولیشن, 1 ارب 40 کروڑ آپ کی آبادی ہے, تو آپ ریپلیکیٹ کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں, تو آپ کی معیشت کا حجم بڑھتا ہے اور آپ جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. ترقی ہوتی ہے نیو آئیڈیا انوویشن سے, اور انوویٹو اسکیل پہ چین آج بھی 40ویں پہ ہے. اگلا کون سا ملک تھا آپ مجھے بتائیں؟ سعودی عرب. سعودی عرب میں جو آج کل جو ہو رہا ہے آپ دیکھیے ہے نا, سعودی عرب تو سعودی عرب کی دولت زمین سے نکلی تھی, اور وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں وہ واپس نہیں کرنا کسی کو. رینٹیئر اسٹیٹ ہی تھا. یعنی وہ ملک جو کچھ پیدا کیے بغیر, پروڈیوس کیے بغیر دولت کما رہا ہو, جیسے سعودی عرب اور اس طرح کے اور بہت سے ممالک, تیل, اور ہمارا ملک اپنی لوکیشن. کولڈ وار جب سے ختم ہوئی ہے ہمارے برے دن آئے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی لوکیشن کو بیچ نہیں پا رہے. ٹرانزٹ کی بجائے ایمبوش میں بدلا ہوا تھا, اب وہ نہیں کر پا رہے, اس کو ہم سے چل نہیں رہا. تو سعودی عرب تو ابھی کچھ دنوں میں دیکھیے گا, پھر ہم آپ سے پوچھا کریں گے. اچھا, یہ مانا جاتا ہے کہ جو یہ آمریت کا جو پورا فریم ورک ہے, چلیں فریم ورک تو پھر آپ بولیں گے وہ تو کچھ ہوگا تو فریم ورک ہوگا, چلیں مجھے ایک انڈیویجول کے پاس جو پاور ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے
وہ آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم یہاں پر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چونکہ ڈویژن آف پاور ہے, اس طریقے سے پھر ڈیسیژن میکنگ بھی ڈفرینٹ ہے اور وہ تھوڑی سی ریلیٹیولی ٹائم کنزیومنگ ہے, پھر امپلیمنٹیشن بھی ٹائم کنزیومنگ ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگین میں کہوں گا کہ وہ جو مشاورت کا عمل ہے, کنسلٹیٹو پروسیس ہے, وہ وقت دیتا ہے لیکن فیصلے صحیح کرتا ہے. پوری 20ویں صدی دیکھ لیجئے, کوئی آمریت جمہوریت سے جنگ نہیں جیت سکتی. میں صرف دونوں عالمی جنگوں کی بات نہیں کر رہا, باقی کی جنگیں بھی دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ فیصلے جو جنہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, تو یہ کہ وہ فیصلے ومزیکل ہیں. 1 2 اس کے پیچھے جو ہے وہ کرپشن کا, بدعنوانی کا, بددیانتی کا ایک غلیظ منظر چل رہا ہوتا ہے. سامنے اس کے پردہ ہوتا ہے جس پہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. بڑا وہ آسٹرین اسکالر تھے آرتھر کوسٹلر, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں کہ بھئی روس سے جو سرکاری رسالے چھپتے ہیں ان کے سرورق پہ ہر وقت یا تو ایک بچہ ہنستا رہتا ہے یا کہ بوڑھا جو ہے وہ باجا بجاتا رہتا ہے. وہ ایک فیس ہوتا ہے بنایا ہوا, اس کے اندر جو پیچھے اس کے جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے. فیصلے تو بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے جو ہٹلر بھی کر لیتا تھا, تو چرچل کو تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑتا تھا, روزویلٹ کو تو جو ہے وہ کانگریس کے پاس جانا پڑتا تھا. وہ کامیاب رہے یا کون کامیاب ہوا, ان دا لانگ رن سب کو پتہ چل جاتا ہے. ان دا لانگ رن سب کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کہنا کہ فیصلے بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں, امپلیمنٹ بھی ہو جاتے, اول تو یہ کہ ان فیصلوں کی بنیاد ذاتی مفاد ہوتا ہے. اب نوجوانوں کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن میں نام لے کے بتاتا ہوں. ایوب خان, گندھارا. اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ گندھارا کیا ہے تو اسے کہا حبیب جالب کی تم گندھارا پڑھ لے. یا جنرل حبیب نے جو گندھارا انڈسٹریز لگائی تھیں یہاں پہ جنرل موٹرز کے ساتھ مل کے, وہ نکلتا ہے. نہیں نام یحییٰ خان. یحییٰ خان مالی طور پہ بددیانت نہیں تھے جی, لیکن یحییٰ خان کی بددیانتی یہ تھی کہ یحییٰ خان اس ملک کے لوگوں کا فیصلہ نہیں مان رہے تھے. ملک ٹوٹ کے اب اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی؟ کرپشن صرف پیسے کا لین دین تو نہیں ہے نا. یاد ہے مجھے, ہم نے بات کی تھی اس بارے میں. ہم نے بات کی تھی نا. ضیاء الحق, یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ ضیاء صاحب کے اور اختر عبدالرحمان کے بیٹوں کی دولت جو ہے یہ ان کے ابا کی پینشن سے آئی ہے؟ یہ پرویز مشرف, یہ ابھی تو وہ بظاہر جو ہے وہ عقب نشینی والی یعنی پراکسی ڈکٹیٹرشپ تھی نا, تو کیا نہیں کر رہا اس میں سے پاپا جونز, کیا نہیں کر رہا اس میں سے پلازے, کیا نہیں کر رہا اس میں سے وہ کچھ نہیں کر رہا ہے جو جسے سوچ کے میں یہ سوچ کے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگ چند لوگوں کے ذاتی لالچ کے رحم و کرم پہ ہوں, وہاں ہم کیسے انصاف کی, ترقی کی, تعلیم کی, غذا کی, صحیح فیصلوں کی, دیانتداری کی, شفافیت کی توقع کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی یہ کھیل اس ملک میں جاری ہے اور ان ملکوں میں بھی جاری ہے جہاں بظاہر جو ہے وہ بہت خوبصورت, پارسا, متقی آمریتیں قائم ہیں. مثلاً ایران, ہر چوتھے سال تیسرے سال وہاں پہ جو ہے وہ لوگ باہر نکلتے ہیں, پھانسیاں دی جاتی ہیں, جیلوں میں بھیجا جاتا ہے, ایک آرگنائز ٹارچر سسٹم موجود ہے. اس کا نام آپ گلاگ رکھتے ہیں, وہ رشیا میں چلا جاتا ہے. اس کا نام آپ کنسنٹریشن کیمپ رکھتے ہیں, بوخنوالڈ رکھتے ہیں تو وہ جرمنی میں چلا جاتا ہے. اس کا نام آپ سنکیانگ میں رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ری ایجوکیٹ کرنے کے مراکز بنائے ہیں. وہاں 10 لاکھ مسلمان بیٹھا ہے اور مسلمان جو کہ امریتوں میں ہیں, with the possible exception of a weak democracy in Bangladesh, ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ چین کے بارے میں انگلی کر کے اشارہ کر کے کہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے 10 کروڑ مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جنہیں بوسنیا بہت یاد آتا ہے
جنہیں فلسطین بہت یاد آتا ہے, جنہیں کشمیر بہت یاد آتا ہے, انہیں سنکیانگ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. یہ ہے ان کی ذہنی دیانت, یہ ہے ان کا شعور, یہ ہے ان کا ضمیر. اچھا, جمہوریت جو ہے وہ اس کے مشکل وقت کے لیے ایک بٹن ہم نے رکھا ہوتا ہے ایمرجنسی کا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نازک حالات میں جمہوریت جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ آپ ایمرجنسی کی جو پروویژن ہوتی ہے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنز میں, اسے آمریت کے ساتھ خلط کر رہی ہیں, کنفیوز کر گئی ہیں. یہ جو سیلاب آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, ایمرجنسی کا لیکسیکوگرافیکلی اسپیکنگ مطلب کیا ہے؟ سم تھنگ وچ از جسٹ ایمرجڈ آؤٹ آف روٹین ہے. کوئی ایسی چیز ایمرج کر گئی ہے. ایمرجنسی ہے کیا؟ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں, سیلاب آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, تو اس میں جو معمول کا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی جو بحرانی کیفیت ہے, قدرتی آفات آ گئی ہیں, جنگ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے نپٹ سکے. تو اس میں جمہوری حکومت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کچھ غیر معمولی اختیارات حاصل کر لیتی ہے. ہمارے ملک کے دستور میں آرٹیکل 245 ہے, اس میں ہماری فوج کے کا منصب بیان کیا گیا کہ کام کیا ہے فوج کا. تو اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جمہوری حکومت چاہے آپ کو سول گورنمنٹ کی ایڈ کو آنا ہے. دیٹ از ناٹ آمریت. آپ ایمرجنسی کو اور اس کو کریں. اس کے باوجود چونکہ اس میں ایمرجنسی میں لوگوں کے حقوق جو ہے وہ محدود ہو جاتے ہیں, اور خاص طرح کے قوانین, خاص طرح کے ضابطے جو ہے وہ نافذ کرنا پڑتے ہیں, تو اس کا جواز موجود ہونا چاہیے. اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ آف لاء میں کہ جناب اس کا جواز نہیں تھا, اس کے باوجود یہ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. اندرا گاندھی نے 18 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگائی تھی. 1950 میں ہندوستان کا دستور منظور ہونے کے بعد سے آج تک 73 برس میں وہ 18 مہینے ایمرجنسی کے ہیں. اس کو چیلنج کیا گیا. سوسائٹی کے ہر طبقے نے جو ہے وہ اس کی مخالفت کی, کیونکہ وہ کوئی ایسے حالات نہیں تھے. اندرا گاندھی اپنے جو سیاسی عزائم تھے ان کے لیے جو ہے وہ ایمرجنسی انہوں نے لگائی تھی. تو 77 فروری میں اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی اس ایمرجنسی کی وجہ سے, اور دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ کانگریس ہندوستان میں پہلی دفعہ الیکشن ہاری تھی. جن لوگوں میں جمہوری شعور ہوتا ہے, پولیٹیکل کانشسنس ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈیموکریٹک سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ان کے لیے تو ایمرجنسی بھی جو ہے وہ بلا جواز نہیں, اس کی آپشن رکھا گیا ہوتا ہے آئین میں. آمریت تو آئین کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دینے کا نام ہے. آمر تو یہ کہتا ہے کہ دستور کیا ہے, 12 صفحات کی دستاویز ہے, میں جب چاہوں گا پھاڑ کے پھینک دوں گا. تہران میں بیٹھ کے 14 ستمبر کو ضیاء الحق نے کہا تھا 1977, جب قوم سے جھوٹا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں 90 دن میں انتخاب کرواؤں گا. یہ جو صاحب ہیں پرویز مشرف, یہ کہتے تھے یہ کوڑے دان میں پھینکنے کے قابل ہے. یہ وہ جو ایک صاحب ہوتے تھے سکندر مرزا, وہ جس آئین پہ خود دستخط کیے تھے اسے کہتے تھے پیس آف ٹریش. یہ صاحب جو مجھے ابھی ایک میرا بھائی ہے بہت ہی اچھا, حسنین حیدر, تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جنرل محمود نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. میں نے کہا کون سا جنرل محمود؟ جب انہوں نے بتایا تو میں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے 12 اکتوبر 1999 کی شام منتخب وزیر اعظم سے کہا تھا, جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا آئینی اختیار ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئین کیا ہوتا ہے اور قانون کیا ہوتا ہے. لو تو وہ بتائے گا. تو جا رہا ہے ونڈ. بھائی جو قومیں باشعور ہوتی ہیں, جنہوں نے ترقی کرنا ہوتی ہے, جنہیں استحکام چاہیے ہوتا ہے, وہ جمہوریت کی طرف دیکھتی ہیں. آمریت تو بذات خود ایک مستقل عدم استحکام ہے. اچھا بندہ آ گیا تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ جائے نا, اور جو برا آ گیا تو اس کے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. بس دعائیں مانگنے کے قابل رہ جاتے قومیں.
تو قومیں دعاؤں سے نہیں چلتی. بالکل جی. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.